नाजरीन खैर मकदम आपको कश्मीर क्राउन में बात करेंगे। आज हम जाने माने चेहरों से, उनमें से एक चेहरा है गुरेज से ताल्लुक़ रखने वाले हमज़ा लोन साहब। उनसे आज हम बात करेंगे गुरेज के डेवलपमेंट के बारे में, और जिन्होंने गुरेज को संवारने का वादा दिया था, क्या उन्होंने गुरेज वादी को संवारा है, या उन्होंने गुरेज वादी के जो लोग हैं, वहाँ के जो पुश्तैनी बाशिंदे हैं, उनसे जो वादे उन्होंने किए उन वादों का क्या हुआ, और डेवलपमेंट जो गुरेज का उन्होंने कसम किया था, क्या वो डेवलपमेंट हुई है। हमारे साथ JK-PC के जो हमज़ा लोन साहब है, PC के उम्मीदवार जो है गुरेज वैली से, उनसे जाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हमें मौका मिला है हमज़ा साहब से बात करने के लिए। हमारे साथ हमज़ा साहब हैं, उनसे जाने की पूरी कोशिश करेंगे हम, और हम आपको ये दिखाएंगे जो वादे करते हैं क्या वो पूरा करते हैं, क्या लोगों को सब्ज़ बाग ही दिखाए देते हैं, या उन सब्ज़ बागों का कुछ माने लोगों की ज़िंदगी में दिखाई देता है। हमारे साथ है हमज़ा लोन साहब, उनसे जाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमज़ा साहब खैर मकदम आपको कश्मीर क्राउन में। शुक्रिया, थैंक यू। हमज़ा साहब आप मुझे ये बताइए, जो पॉलिटिशियन गुरेज में थे उन्होंने गुरेज को संवारने का वादा किया था, क्या उन्होंने संवारा है? देखिए 1996 से जब ये गुरेज में पहले जो कॉन्स्टिट्यूंसी दी, तो 96 में तब पहले जो हम MLA गुरेज के बने फ़कीर मोहम्मद खान साहब, तो 1996 से लेकर 2002 तक थे। उसके बाद नज़ीर साहब थे। तो जहाँ तक डेवलपमेंट की बात करें तो उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला, और जितनी एक्सपेक्टेशंस लोगों की थी, जितनी एक्सपेक्टेशंस हमारी थी कि इतना काम हो जाए, उतना काम नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कोई काम कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत काम हो गया, जितना होना था उतना काम नहीं होगा। 100 में 70% काम होना था उतना काम नहीं होगा। 100 में 10% काम हुआ या 20% काम हुआ, बाकी रेस्ट जो है 80% काम जो है वो नहीं हुआ। बाकी देखिए इलेक्शन के टाइम में आके सब्ज़ बाग दिखाना ये हर किसी को आता है, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी जो है, रियलिटी पे आप ग्राउंड पे जाके ग्रास रूट लेवल पे आप देखिए कि गुरेज में कितनी अभी भी बहुत गुरेज पिछड़ा हुआ इलाका है। जहाँ तक अगर गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक छोटे बाउल के मानंद है, अगर पूरा पैसा गुरेज की कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया होता तो आज मुझे लगता है वो सोना बन गया होता, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो ये सब कुछ दोष जो है, मैं जो पार्लियामेंट जो हमारे जो असेंबली मेंबर जो रहे उनको दोष दे रहा हूँ, चाहे वो फ़कीर साहब है, चाहे वो नज़ीर साहब है, चाहे आज के जो DDC है उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने जो किया आपको उसका खमीज़ा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोग आज वो लोग नहीं है कि आपके पीछे चलेंगे। आज लोग डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट के काम के साथ जो काम करेगा उसके पीछे चलेंगे। और ये मैं आपको अभी ये बात वाज़िया तौर पे कहूँगा कि इनको इलेक्शन में ही पता चलेगा कि अगर इन्होंने काम किया है तो एज सो सोशल यू रीप, जैसा आपने किया होगा वैसा आपको मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी हेड गुरेज मैं देख रहा हूँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, तो मुझे नहीं लगता है जितना काम होना था उतना काम हो गया। आपने बिल्डिंगें बनाई लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं है। अगर चाहे हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन सेक्टर में भी हमारे लेक्चरर्स बहुत सारे जो खेर सेकेंडरीज खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे लेक्चरर्स नहीं है। हमारे जो बाद में ये लोग इनको गिला करते हैं, रिजल्ट्स ठीक नहीं, रिजल्ट्स ठीक आएंगे, कहाँ से रिजल्ट्स आएंगे जब फैकल्टी मेंबर वहाँ पे नहीं थे। देखिए हमारे किलशे हायर सेकेंडरी है, वहाँ पे टीचर्स जो हमारे हैं उनको एज ए लेक्चरर के तौर पे वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक लेक्चरर को अगर इनको ये कर एटलीस्ट कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को उनका भी रोज़गार बन जाए, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को वहाँ पे भेजना था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और हमारे जो स्कूल जो है, जो हायर सेकेंडरी जो है वहाँ डिफंग पड़ी हुई है, लेक्चरर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। चाहे हम किलचे हायर सेकेंडरी की बात करें, 12 लेक्चरर्स है वहाँ पे 12 लेक्चरर्स नहीं है। PTL हायर सेकेंडरी की बात करें, 5 लेक्चरर्स नहीं है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी की बात करें, वहाँ पे भी 2-3 लेक्चरर्स नहीं है। उनको यहाँ से उठाया, गुरेज से उठा के उनको वैली के दूसरे इलाकों में भेज दिया। वहाँ पे कुछ इंग्लिश लेक्चरर थे या कुछ फिजिक्स लेक्चरर थे, उनको उठाया और वैली में भेज दिया, लेकिन उनके अल्टरनेटिव पे वहाँ पे किसी लेक्चरर को आज तक नहीं भेजी है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वहाँ पे इन्होंने अभी तक कोई लेक्चरर नहीं भेजे। और सफ़र कौन कर, सफ़र गुरेज का एक आवाम, गुरेज का एक गरीब स्टूडेंट सफ़र कर रहा है, क्योंकि बाकी जो आप देखिए गुरेज के मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो चाहे बांडीपोरा में रह रहे हैं, चाहे श्रीनगर में, जिनका जो है अच्छा खासा गुजारा है वो श्रीनगर या बांडीपोरा में अपने बच्चों को पढ़ा। लेकिन गुरेज में जो है
صرف وہی لوگ ہیں جو جن کا بیچاروں کا گزارا نہیں ہے، جو جن کی انکم جو بالکل کم ہے، وہ اپنے بچوں کو وہاں سے یہاں شفٹ نہیں کر پاتے، تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ، اگر ہم میڈیکل کی بات کریں، میڈیکل میں ہمارا اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ سب ڈویژن ہاسپٹل ہے، لیکن ایک سرجری نہیں ہوتی ہے. کچھ دنوں سے بھی 1-2 سرجری ہو گئی ہے، لیکن انفراسٹرکچر جو ہے وہاں پہ جو انہوں نے بلڈنگیں بنائی، لیکن جو گراؤنڈ لیول پہ ڈاکٹرز جو ہے، اگر ابھی ڈاکٹرز کو انہوں نے تعینات کے 5 ڈاکٹرز کو، ان میں سے 2 یا 3 نے ابھی جوائن کیا، باقی ڈاکٹروں نے جوائن نہیں کیا ہے. اور ایک سرجری کے لیے گریز سے یہاں پہ ہمارے لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے. لیکن لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی کہ ہماری جو ڈیفنگ پڑے ہوئے تھے ایکس رے مشین، ہمارے بڑو گام جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ مشین جو ہے وہ ڈیفنگ پڑی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اس کا ازالہ نہیں ہو گئے. یہ تو بدقسمتی کی بات ہے. ایڈمنسٹریشن کو بھی اس چیز کے لیے دیکھنا چاہیے. ریکویسٹ کر رہا ہوں ہمارے وردی جو ہے ڈی سی صاحب جو ہے وہ، لیکن ان کا فوکس ہمیشہ گریز پہ رہتا، لیکن ان کو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ لوگ سفر نہیں کرنے چاہیے. اینڈ سیکنڈ تھنگ، ابھی ڈاکٹرز جو ہے ان کو ایٹ لیسٹ اگر اتنا بڑا ہاسپٹل بنا ہوا ہے تو وہاں پہ کم از کم ایٹ لیسٹ سرجری ہونا، ایک بلڈ بینک تو ہونا چاہیے، سرجریاں ہونی چاہیے، لیکن ویسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. تو گریز جو ہے پچھلے مجھے لگتا ہے 25-26 سالوں سے جو ہے پچھڑا ہوا ہے، اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے. دیکھیے نئے چہرے آئیں گے، پرانے ہیں، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن جو بھی ابھی نیا آئے گا اس کو ایٹ لیسٹ ڈیولپمنٹ کی طرف دیکھنا چاہیے. بے روزگار لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایک انیشیٹو لے کے آنا چاہیے، ایک انوویٹو آئیڈیا لے کے آنا چاہیے. نہیں مجھے کیا کرنا ہے اپنی عوام کے لیے، مجھے کیا کرنا. نئے اب ہر ایک کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر کسی کو گورنمنٹ جاب ملے. نہیں، آپ کچھ ایسے اسکیمز لے کے آپ اسپانسرڈ، آپ میرے غریب عوام لوگوں تک یہ بھی پہنچائیے. نہیں، گورنمنٹ اسپانسر اسکیمز ہے، ان پہ آپ آئیے اور ان سے آپ اپنا ایک انٹرپرنرشپ جو ہے آپ ایک انٹرپرنر بنیے. آپ اپنے ایک یونٹ کھڑا کریے، جس کی وجہ سے آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ کہ گریز میں ٹورزم کا بھی جو ہے بڑھاوا جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس سال تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ جو ٹورسٹ ہے وہ وہاں پہ گئے. تو یہ ہمارے لیے فرق، ایک انوویٹو آئیڈیا لے کے آنا چاہیے. اور ہمارے جو ہے بے روزگار جو ہے، کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گریز میں آلموسٹ جو ہے ہر گھر میں 2-3-4 بندے جو ہے MA BEd کر کے، MSc BEd کر کے، نیٹ سیٹ GRF کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایک نئے کچھ آئیڈیاز لے کے آئے. اور کیا بولتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ، جب پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کر سکتے ہیں اور اپنا ایک یونٹ کھڑا کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور گریز کا عوام جو ہے وہ سفر نہیں کرے گا. اور گریز کے جو بچے جو ہے وہ اپنے آپ کے خود باس بننے چاہیے. اور ان کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپنے جو یوتھ جو ہے آپ اپنا باس خود بنیے. آپ کسی کے اوپر ڈپینڈ مت کریے. گورنمنٹ اسکیم، اسپانسر اسکیم، چاہے ہم KVIB کی بات کریں، یا مشن یوتھ کی بات کریں، یا اور بھی گورنمنٹ اسکیمز جو ہے وہ آ رہی ہے، اس کا آپ جو ہے اس کا اویل کریے، وہ فائدہ اٹھائے اس چیز کا. تو آگے جا کے آپ خود اپنے باس بن جائیں گے، اور آپ 10 سے 20 لوگوں کے جو ہے نوکریاں بھی دے سکتے ہیں اپنے اس چھوٹے سے وینچر میں. حمزہ صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے کیا بڑی کہانی بتائی ہے گریز کی، لیکن اگر گریز کو سنوارا گیا ہوتا، یا گریز کے جو لوگ آج کل بانڈی پورہ، سری نگر یا کشمیر، جموں اینڈ کشمیر کے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں، لیکن وہی لوگ رہتے ہیں جن کے پاس اتنا دھن دولت ہو، لیکن جو وہاں کا غریب ہے اس کے پاس نہ کوئی جاتا ہے. آپ نے ابھی کہا کہ وہاں پر جو ایجوکیشن سسٹم ہے بالکل ڈفنگ ہے. بات کریں گے ہم میڈیکل کی، وہ بھی ڈفنگ ہے. تو آخر ان غریبوں کا کون ہمدرد بنے گا؟ اگر ہم کریں گے نذیر صاحب کی بات کریں گے، ہم کریں گے فقیر خان صاحب کی بات کریں گے. آج آپ حمزہ صاحب آئے، تو جس طریقے سے ان لوگوں نے فی الحال آپ کے مطابق وہاں پر کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اب گریز کے لوگوں کے لیے، ان غریبوں کے لیے جو وہاں رہتے ہیں؟ دیکھیے کیا کچھ نہیں. میں آپ کو اتنا بھی ڈینائی نہیں کروں کہ کیا کچھ نہیں کیا. ہاں، تھوڑا بہت کیا. میں یہ نہیں بولوں گا کہ مطلب کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ جو 1996 میں گریز تھا آج وہ گریز نہیں ہے، یا 2002 میں جو تھا وہ آج نہیں ہے. تھوڑا بہت کام انہوں نے کیے بھی ہے، میں اس چیز پہ یہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ہے گریز کی سیاست کو انہوں نے کیا کیا، انتقامی سیاست بنا ان 2 لیڈروں نے، فقیر خان صاحب اور نذیر خان صاحب نے. کیونکہ ہر گھر میں یہی لڑائیاں جھگڑا ہو، بھائی کا نہیں رہا، بہن بھائی کی نہیں رہی، چاچا بھتیجے کا نہیں رہا. تو انہوں نے یہ انتقامی سیاست کو ہٹانے کے لیے گریز کے عوام کو آگے آنا چاہیے، اور ایک نئے چہرے کو آپ نے ان کو تو موقع دے دیا، اب آپ نئے چہرے کو موقع دیجیے. وہ نہیں کرتا تو اس کو پھینک دیجیے، ڈسٹ بین میں پھینک دیجیے اگلے الیکشن میں. لیکن آپ سوچیے کہ نہیں، اگر نیا کوئی آیا، کسی نے، اگر میں نے سیکریفائس کیا ہے اپنی لائف، میں نے سیکریفائس کر کے میں نے جاب نہیں کیا، میں نے ماسٹر فرام کشمیر یونیورسٹی، MBA بھی کشمیر یونیورسٹی سے
میں نے کیا, BEd بھی کیا, لیکن اس کے برعکس بھی مجھے ایک درد تھا, میں بھی جاب کر سکتا تھا لیکن میں نے جاب نہیں کیا کیونکہ میرے لوگوں کے ساتھ استحصال ہو گیا. اگر میں 2010 کی بات کروں, ہمارا جو انٹر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کی حکومت نے بند کروا دیا. اگر نیشنل کانفرنس کی حکومت تب ہمارے اس میں نذیر خان گریزی صاحب کو بھی جو ہے دوش دے رہا ہوں, اگر تب انہوں نے ریزائن کیا ہوتا مجھے نہیں لگتا ہے کہ شاید آج میں نذیر صاحب کے خلاف بولتا یا میں فقیر خان صاحب کے خلاف بولتا, کیوں تب انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور ہمارا جو حق جو ہے ہم سے چھین لیا گیا. ہمارے لڑکے جو ہے آپ دیکھیں 2010 سے پہلے جو ہمارے لڑکے جو تھے 200-300 لڑکے جو انٹر ڈسٹرکٹ میں انہوں نے جو ہے ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے وہ جاب کرے, لیکن اس کے بعد انٹر ڈسٹرکٹ جب انہوں نے بین کرا تو ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے بانڈی پورہ چھوٹا موٹا ڈسٹرکٹ ہے, دیکھیے یہاں پہ اگر کوئی ویکنسی آ جاتی ہے نکل کے تو 10 یا 15 ویکنسیاں ہوتی ہے یہاں پہ, تو اس میں سے ہمارے 200 400 500 لڑکے ہیں, ان میں سے 5 لڑکے جائیں گے لیکن ریسٹ جو ہے 300 لڑکے 350 لڑکے جو ہے وہ پھر سے پڑ جاتے ہیں. تو دن بدن جو ہے سچوریشن بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ سب دوش جو ہے تب نیشنل کانفرنس کی حکومت پہ جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ استحصال کیا. تب جا کے آج میں یہ بات بول رہا ہوں کہ آج یہ دیکھنے کو نہیں ملتا, شاید کوئی ان کے خلاف نہیں بات کرتا. اگر تب انہوں نے یہ بات اٹھائی ہوتی تو یہ سب کچھ دوش ان کو جاتا ہے. اور باقی دیکھیے آپ, اب میں ان کے پرسنلی میں کسی کے بات پرسنلی مجھے ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں, لیکن آپ گراؤنڈ میں دیکھیں جو ڈیزرو کینڈیڈیٹس تھے وہ ابھی بیکار پڑے ہوئے ہیں, اور جو ڈیزرو کینڈیڈیٹس نہیں تھے کچھ ایسے بھی ہے رشتے میں ان کے کیا ہے کیا نہیں ہے, میں ان سے پرسنل نہیں جانا چاہتا ہوں. لیکن دیکھیے آپ گراؤنڈ میں دیکھیے ڈیزرو کینڈیڈیٹس جو ہے وہ بیچارے بھی بے روزگار پڑے ہوئے ہیں, وہ کام شام ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مزدوری کر رہے ہیں. جیسے میرا MA BEd والا لڑکا جو ہے MSc BEd والا جو ہے نریگا میں کام کر رہا ہے. یہ تو اٹس ویری انفارچونیٹ نا, ایسا ان کو دیکھنا چاہیے تھا پہلے. اگر اس بات پہ انہوں نے اگر بات اٹھائی ہوتی تو آج شاید حمزہ لون جو ہے نذیر صاحب کے خلاف نہیں بولتا یا فقیر خان صاحب کے خلاف نہیں بولتا. تو اس چیز نے مجھے یہ مجبور کیا کہ نہیں, میں نے نوکری نہیں کی, میں باہر چلا گیا, میں نے اپنے آپ کو سیٹل کیا کیا نہیں کیا, لیکن کس کے لیے اپنا درد تھا اپنے لوگوں کے لیے, تو میں نے اپنے آپ کو سیکریفائز کیا. لیکن میں لوگوں سے یہ امید رکھتا ہوں, ایکسپیکٹیشنز مجھے ہے اپنے لوگ خاص کر نوجوانوں سے, میری جو نوجوان میرے ساتھ جڑے ہوئے جو ہر بار میرے ساتھ ہوتے ہیں, مجھے اتنی ایکسپیکٹیشن ان سے ہے کہ امیدیں جاگی ہوئی ان سے کہ نہیں وہ ہر وقت میرا ساتھ دے دیں گے. اور میں اپنے جو باقی عوام جو ان سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایک موقع دیجیے, ہمیں ایک موقع دیجیے, اور آپ دیکھیے کہ اگر میں بھی کچھ نہیں کرتا ہوں تو آپ مجھے بھی پھینک دیجیے. صاحب یہاں پر میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں, یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہزار کالیں ہمیں گریز سے آتی ہے کہ جناب PMAY میں دھاندلیاں کی گئی ہے, پالیٹیشنز جو ہے یا DDC جو ہے وہ اپنے بندوں کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے اس پہ میں ایلیگیشن کسی کو لگانا نہیں چاہتا, لیکن کہیں کسی حد تک یہ سچائی ہے کیونکہ وہاں پہ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو نہیں مل رہا ہے, جو ڈیزرو نہیں کرتے ان کو ملا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں, یہ 96 سے ابھی تک آتا گیا ہے. باقی میں DDC اور ان کی بات نہیں کروں کیونکہ وہ ابھی نئے 1-1.5 سال سے پڑے ہیں, لیکن جو DDC گریز جو ہے میں اس کی وہ حالانکہ پولیٹکس کو آپ اسائڈ میں کر لو, پولیٹیکل ڈفرینس میرے ان کے ساتھ ہے, لیکن شی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب, وہ کام اچھا کر رہی ہے. اور تلیل کا بھی جو ہمارے جو اعجاز راجہ صاحب, میں ان سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو موقع دیا ہے لوگوں نے تو لوگوں کے کام کر لو, گھر میں جا کے بیٹھنے سے کوئی کام نہیں ہوتا, لوگوں کے کام کر لو, لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کر لو. بہت بہت شکریہ آپ کا حمزہ صاحب. لیکن ناظرین, حمزہ صاحب نے ایک بہت اچھی کہی ہے کیونکہ آپ نے جن لوگوں کو اب تک بنایا ہے لیکن انہوں نے گریز کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو نہیں کیا, لیکن آپ نئے چہروں کو آپ آگے لائیے کیونکہ نئے چہرے لوگوں کے ہت میں کام کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو ان کو بھی بعد میں آپ ڈسٹ بین میں پھینک سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ عدالت ہے, لوگوں کے پاس پاور ہے, کیونکہ پاور اس لیے جس کو لوگ بنائیں گے وہی کل MLA DDC سرپنچ بنے گا. لیکن وہی لوگوں کو آپ چنیے, بقول حمزہ صاحب انہی لوگوں کو آپ چنیے جو لوگوں کے ہت میں کام کریں گے, جو لوگوں کے لیے پھر بھی اپنا تن من دن بھی لوگوں کے لیے لگائے. آپ بنے رہے کشمیر کراؤن کے ساتھ, ہمیں دیجیے اجازت, خدا حافظ. Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.